ओके, हाय एवरीवन। सो आज की वीडियो में मैं बात करूंगा टॉफल एग्जाम के बारे में, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं टॉफल के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करूं कि टॉफल के अंदर होता क्या क्या है। और दूसरी बात है कि मैं थोड़ा सा गाइड करूंगा कि इसके लिए हमें कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता चलूं, मैंने सबसे पहली वीडियो बनाई थी कि यूएससी के अंदर अगर आप पीएचडी में अप्लाई करना चाहते हैं और आप फंडिंग हासिल करना चाहते हैं, तो मैंने इसके लिए गाइड किया था कि आपको किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। और ये कंप्लीट मैंने ये सारा जो प्रोसेस है मैंने ये एक्सप्लेन किया था मेरी वीडियो में, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। और उन रिक्वायरमेंट्स में से एक रिक्वायरमेंट जो थी वो था टॉफल का, या आप को देना होगा आइल्स टेस्ट, एनी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट। कुछ यूनिवर्सिटी एनी इंग्लिश कुछ यूनिवर्सिटी स्पेसिफिकली ये मांगती है, इन दोनों में से कोई एक मांगती है या कोई और भी ऑप्शन देती है कि आप कोई और भी दे सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो यूनिवर्सिटीज होती है ना, वो ये टॉफल एक्सेप्ट करती हैं। ठीक है। तो अब आते हैं टॉफल के इंट्रोडक्शन के बारे में। अच्छा, चलिए हम बात करते हैं कि टॉफल के इंट्रोडक्शन के ऊपर कि टॉफल क्या होता है। अच्छा, मैंने चूंकि जीआरई जनरल टेस्ट दिया हुआ था, जीआरई जनरल टेस्ट दिया हुआ था, तो मैंने टॉफल और आइल्स में से टॉफल को चूज किया था। हालांकि कुछ यूनिवर्सिटीज आइल्स भी मांगती थी, मेरे फ्रेंड्स ने आइल्स भी दिया था, लेकिन मैंने टॉफल को चूज किया था। उसकी रीजन है कि जब आप उसकी रीजन है कि जीआरई और टॉफल दोनों ईटीएस वाले बनाते हैं, सेम लोग, सेम कंपनी बनाती है, तो इन दोनों का पैटर्न काफी हद तक सेम होता है। और आइल्स का मैंने देखा था, वो थोड़ा सा डिफरेंट था, और मैं जीआरई से यूज टू था, तो इसलिए मैंने फिर टॉफल को प्रेफर किया था आइल्स की बजाय। ये आपकी पर्सनल प्रेफरेंस हो सकती है। अच्छा, चलें आते हैं इंट्रोडक्शन के ऊपर। सबसे पहले है कि टॉफल के अंदर 4 चीजें होती हैं: रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग और राइटिंग होती है। ठीक है। और इसके अलावा जो होता है टोटल मार्क्स 120, 30, 30, 30 एंड 30 में जो मार्क्स होते हैं ईच सेक्शन के होते हैं। अगर आप टोटल टाइम की बात करें तो ये टेस्ट भी काफी लेंथी होता है, और वो तकरीबन 4 घंटे का टेस्ट होता है, जिसमें से 60 से 100 मिनट्स जो होते हैं आपके रीडिंग लेगी, 60 से 90 मिनट तकरीबन आपका लिसनिंग लेगी, तकरीबन 20 मिनट स्पीकिंग लेगी आपके, और उसके अलावा आपके 50 मिनट्स जो होंगे वो राइटिंग वाली सेक्शन के होंगे। और टेस्ट के दरमियान में ब्रेक भी होती है, जो कि बहुत अच्छी बात है, जैसे जीआरई में होती है, इन 2 सेक्शंस के बाद आपकी ब्रेक भी आ जाए। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें रीडिंग की, रीडिंग के अंदर क्या होता है, रीडिंग के अंदर पैसेजेस होते हैं। ठीक है, रीडिंग के अंदर पैसेजेस होते हैं। अगर आपने जीआरई जनरल दिया हुआ है तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो होता है जीआरई जनरल टेस्ट का, तो ये जो रीडिंग है, ये टॉफल की रीडिंग भी उससे काफी हद तक मिलती जुलती होती है, तकरीबन उसी की तरह की रीडिंग होती है। थोड़ी सी चेंजेस होती है, इसलिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और अगर आपने जीआरई जनरल दिया हुआ है वो, तो ये आपके लिए फिर इतना प्रॉब्लम नहीं करेगी। ओके। इसके बाद जो राइटिंग होती है, ये भी अगर आपने जीआरई की राइटिंग की हुई है तो तकरीबन काफी हद तक कवर हो जाएगी। लेकिन एक और चीज ये याद रखिएगा कि जीआरई की राइटिंग और टॉफल की राइटिंग दोनों डिफरेंट होती है। जीआरई की राइटिंग और टॉफल की राइटिंग डिफरेंट इसलिए होती है, यहाँ पे इंटीग्रेटेड और इशू इंडिपेंडेंट टास्क होते हैं, जबकि जीआरई में इशू और आर्गुमेंट टास्क होते हैं। और मैंने जीआरई के ऊपर कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर द जीआरई, और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे 2 टास्क होते हैं। इसके अलावा अगर आप बात करें इसके अलावा अगर आप बात करें लिसनिंग की, लिसनिंग में 2 चीजें होती हैं, लेक्चर्स होते हैं और कन्वर्सेशन होती है। मतलब लेक्चर ये होगा कि एक बंदा जो होगा वो लेक्चर दे रहा है, आपने उसको समझना है, फिर तकरीबन 6 क्वेश्चंस होंगे पर लेक्चर, और 2 या 2 से ज्यादा लोगों के दरमियान कन्वर्सेशन होंगी, जिसमें से हर कन्वर्सेशन के ऊपर 5 क्वेश्चन होंगे, तकरीबन 2 से 3 कन्वर्सेशंस होती हैं। इसके अलावा स्पीकिंग में भी इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट टास्क होते हैं राइटिंग की तरह के, लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेटेड 2 होते हैं और इंडिपेंडेंट 4 होते हैं। ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था शॉर्ट सा कि टॉफल के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। अब हम आते हैं कि इसको हम प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं, हाउ टू प्रिपेयर फॉर द टॉफल टेस्ट। ओके, सबसे पहले मैं बात करूंगा रीडिंग और राइटिंग के ऊपर, और उसके बाद हम बात करेंगे लिसनिंग और स्पीकिंग के बारे में।
اچھا، اگر آپ نے میری جی آر ای والی ویڈیو دیکھی ہوئی ہے، جی آر ای جنرل والی، تو اس میں نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ کو نا اسٹڈی پارٹنر مل جاتا ہے نا تو آپ بہت لکی ہے، اور پھر آپ نا جی آر ای ہو یا ٹافل ہو، آپ کے لیے بہت آسان ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ اوکے، اگر آپ کا کوئی فرینڈ دے رہا ہے، یا آپ کا کوئی فرینڈ بھی ہو سکتا ہے، اگر آپ کا کوئی فرینڈ دے رہا ہے پھر تو بہت اچھی بات ہے، آپ ایک دوسرے کو سمجھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، پھر تو اچھی بات ہے۔ لیکن اگر آپ کا کوئی فرینڈ نہیں ہے، اسٹڈی پارٹنر آپ کو نہیں مل رہا، تو جیسے میرا بھی کوئی بھی فرینڈ نہیں تھا، میں اکیلا تھا، تو میں نے کیا کیا تھا، دیکھیں جب آپ کی موٹیویشن ہو نا، پھر راستے نکل آتے ہیں، اللہ پاک آپ کے لیے ہزاروں راستے نکالتے ہیں، اگر آپ کے اندر ڈٹرمنیشن ہو اور ڈیڈیکیشن ہو، ٹھیک ہے؟ تو اور پھر راستے اللہ پاک نکال لیتے ہیں۔ تو میں نے کیا کیا تھا، جب میرا کوئی فرینڈ نہیں تھا اور سٹارٹ میں مجھے ان چیزوں کا آئیڈیا بھی نہیں تھا کہ یہ ٹیسٹ کس طرح ہوتے ہیں، میٹیریل کہاں سے لینا ہے، اور پھر پریپیئر کہاں سے کرنا ہے، اور اس کے علاوہ بھی کافی کوشچنز ہوتے ہیں مائنڈ میں۔ تو میں نے کیا کیا تھا، میں فیس بک پہ گیا، اور وہاں پہ میں نے جتنے بھی جی آر ای کے گروپس تھے نا، وہ میں نے سارے کے سارے میں نے جوائن کر لیے، ٹھیک ہے؟ اور ان کو میں نے جوائن کرنے کے بعد پھر وہاں پہ جتنے بھی ایکٹیو گروپس تھے نا، ان کے اندر جتنے لوگ کوشچنس پوچھتے تھے، جو لوگ ایکٹیو نظر آ رہے تھے، جو سیریس نظر آ رہے تھے، جیسے میں 100% کمیٹڈ تھا، 100% میرا یہ تھا، ڈیڈیکیشنز تھی، تو میں ایسے لوگوں کو دیکھا، میں نے میسیجز کیے، کوشچنس پوچھے، انہوں نے آنسر دیے، پھر کرتے کرتے نا ایک فرینڈ شپ ہوگی، فرینڈ شپ ہونے کے بعد ہم نے نا اپنے واٹس ایپ گروپ بنا دیے جو ایکٹیو لوگ ہیں، اور ہم تھے 6 سے لے کر تقریباً 15 فرینڈز بن گئے، اور وہ ہم فرینڈز ایسے بن گئے، اس کے بعد ہم نے پھر کیا کیا، اسکائپ پہ آ گئے، اس وقت زوم نہیں ہوتا تھا، تو ہم اسکائپ کے اوپر سیشنز کرتے ہوتے تھے، یہ 2017-18 کی بات ہے، تو ہم کیا کرتے تھے، اسکائپ کے اوپر سیشن کرتے تھے، اور وہ سیشنز ہمارے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتے تھے۔ اب ہم کیا کرتے تھے، رات کو ہم تقریباً 9 سے لے کر 11 بجے تک ہمارا ڈیلی سیشنز ہوتے تھے، جس میں 4 سے لے کر 8 لوگ ایکٹیو ہوتے تھے، اور اس میں ہم کیا کرتے تھے، پیسج فار ایگزامپل ایک بندے نے نا اسکرین شیئر کر دی، اسکرین شیئر کر کے ایک پیسج کو جو ہے نا وہ رکھا ہے سامنے، ٹھیک ہے نا، یہ ہم اپنی اپنی اسکرین کے اوپر اس کو ریڈ کرتے تھے۔ فار ایگزامپل اگر 4 کوشچنس ہے تو ہم 6 منٹ کا ٹائمر لگاتے تھے، اور یہ ٹائمر بہت ہی ضروری ہوتا تھا، 2 منٹ ہم پیسج کے لیے دے دیتے تھے، باقی جو 4 منٹس ہوتے تھے نا وہ کوشچن کے لیے، ہر کوشچن کے لیے 1 منٹ۔ اچھا 1 2 3 اینڈ 4، 1 کا آنسر فار ایگزامپل میں نے اے نکالا، سیکنڈ کا بی، تھرڈ کا سی، اور فورتھ کا اگین اے۔ تو جیسے ہی ٹائمر ختم ہو گیا نا، کوشچنس کے آنسر سبمٹ کرنے ہوتے تھے۔ اگر میرا کوشچن اے آنسر ٹھیک ہے فرسٹ کا، تو اب میں نے ایکسپلین کرنا تھا کہ میں نے یہ سلیکٹ کیوں کیا ہے۔ اگر میرا سیکنڈ کا آنسر غلط ہے تو پھر میں بتاؤں گا کہ میں نے تو اس لیے سلیکٹ کیا تھا، جس بندے کا آنسر ٹھیک ہوتا تھا وہ ایکسپلین کرتا تھا اس میں یہ غلطی ہے۔ تو یہ جب ہم نے مل کے ایسے تیاری کی نا، تو ہمارا یہ ریڈنگ سیکشن کافی اچھی طرح ہو گیا، اور یہ ہمارے اسکائپ سیشنز جو تھے نا وہ بہت ہیلپ فل تھے۔ تو اس کے لیے آپ کو اسٹڈی پارٹنر ڈھونڈنا ہے، اگر آپ کے فرینڈز نہیں ہیں تو آپ کوشش کریں فیس بک میں، جی آر ای گروپس میں دیکھیں، سوشل میڈیا پہ، اور جو بھی آپ کو لوگ ملیں سیریس لوگ اسٹڈی سے ریلیٹڈ، تو وہ ان کے ساتھ آپ یہ سیشنز کر سکتے ہیں۔ لیکن میں یہ بات بتاؤں، یہ سارا کام میں نے کیا تھا جی آر ای کے لیے کے اندر۔ جی آر ای کے بعد جب ہم ٹافل میں آئے تھے نا، یہ میں نے اکیلے کیا تھا، کافی حد تک ہو گیا تھا، تیاری وہاں ہو گئی تھی، تو یہاں پہ اتنا ایشو نہیں آتا تھا۔ اچھا پھر رائٹنگ میں بھی اسی طرح، اگر آپ کے اسٹڈی پارٹنر ہے تو آپ پھر ان کے ساتھ اپنے ٹاسک شیئر کر سکتے ہیں، ادروائز یہ آپ کو نا تقریباً 100 سے یا اس سے کم و بیش ٹاسک اتنے آپ کو ای ٹی ایس کی، جو ای ٹی ایس کی آفیشیل گائیڈ ہے، آفیشیل گائیڈ آپ گوگل کریں، آفیشیل گائیڈ فار ٹافل، تو یہ آپ کو ملے گی، اس میں یہ آپ کو بے شمار اگزامپل ملے گی۔ تو یہ آپ کیا کر سکتے ہیں، ایم ایس ورڈ کی آپ اوپن کریں فائل، اس میں اسپیل چیک آف کریں، اسپیل چیک اور گرامیٹک چیک جو ہے نا وہ آف کریں، آف کرنے کے بعد آپ ٹائمر لگا دیں، اگر 30 منٹ کا ٹاسک ہے تو 30 منٹ، 20 منٹ کا ہے تو 20 منٹ لگا دیں، اور یہ ٹاسک نا آپ ڈیلی ایک یہاں سے اٹھائیں، ایک یہاں سے اٹھائیں، 5 10 یا 15 جتنے بھی آپ کو لگے آپ کریں، تاکہ آپ ان ٹاسک سے انڈیپینڈنٹ اور انٹیگریٹڈ ٹاسک یہ ہوتے کیا ہیں، اس سے آپ تھوڑے سے یوز ٹو ہوں۔
اگین ہمارا یہاں پہ جو ہم ٹافل کی بھی تیاری کرتے تھے تو پہلے تو ہمارے کافی زیادہ فرینڈ تھے، وہ صرف ہم جی آر ای کے یہاں پہ اسکائپ سیشن کرتے تھے. پھر جب ہم ٹافل کی تیاری کرتے تھے تو ہم 3 فرینڈس تھے جو کہ ہم بہت کلوز فرینڈس تھے. تو ہم کیا کرتے تھے ڈیلی، ہم نے کچھ کیے ہوں گے 5-10 اس کے 5-10 ٹاسک اس کے کیے. تو ہم ڈیلی کہتے ہوتے تھے، مطلب ٹاسک دے دیا کہ ایک ٹاسک یہاں سے اور ایک یہاں سے، رات کو 9 بجے تک ٹائم ہے بھائی سبمٹ کرنا ہے. تو ہر بندہ جو ہے نا وہ اپنا اپنا ٹاسک سبمٹ کرتا تھا. اور ہم رات کو سونے سے پہلے ایک دوسرے کے ٹاسک کو جو ایسے ہوتا تھا اس کو ریڈ کرتے تھے. ریڈ کرنے کے بعد اگر سجیشن ہے تو دے دی، نہیں ہے تو پھر ریڈ کر کے خود ہی دیکھ لیا کہ اس بندے نے کیسے لکھا ہے اور میرا جو ٹاسک ہے وہ کیسے ہے. تو یہ ہمارے جو فرینڈس تھے ہم 3، اس سے جب ہم نے مل کے کیا تو یہ کافی حد تک ہو گیا. لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے جی آر ای دیا ہوا ہے تو یہ ہونا چاہیے. ٹافل جو ہے نا آئی تھنک جی آر ای کے بعد میں نے ودن 1 منتھ دیا تھا اور میرا اچھی طرح ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آتے ہیں جو نئی چیز ہوتی ہے نا جی آر ای میں، جو نہیں ہوتی یہاں پہ ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے لسننگ. میری انگلش چونکہ ویک تھی، میں میتھمیٹکس بیک گراؤنڈ سے تھا، میتھمیٹکس میجر ہے میرا، تو میری انگلش ویک تھی. اس لیے مجھے نا ریڈنگ، لسننگ، رائٹنگ، اسپیکنگ ساری چیزوں میں پرابلم ہوتے تھے، اور یہ میتھس والوں کا تقریباً پرابلم ہوتا ہی ہے. تو میں نے کیا کیا تھا، اس کو لسننگ کے لیے جو مجھے سب سے زیادہ جو مشورہ دیا تھا لوگوں نے اور ہیلپ فل ہوئی تھی وہ تھی ٹیڈ ایکس کی ٹاکس جو ہوتی ہیں. اور یہ میں گیا تھا، میں یوٹیوب پہ میں نے یہ جتنی بھی ٹاکس میں نے سنی تھی کافی زیادہ میں نے سنی تھی. اچھا، میری اسٹریٹجی کیا تھی؟ میری اسٹریٹجی یہ تھی، اسٹارٹ میں نے کوئی پاکستانی یا انڈین جو دیسی اسپیکر تھے میں ان کو سنتا تھا، کیونکہ ڈائریکٹ مجھے گوروں کی اتنی اچھی سمجھ نہیں آتی تھی. اور اس میں نا جب میں نارمل اسپیڈ سے سنتا تھا نا تو وہ مجھے سمجھ بھی آتی تھی لیکن اتنا فائدہ نہیں تھا، اور اس میں نا مجھے سستی آ جاتی تھی. تو مجھے نا تھوڑا سا میں نے کچھ دن بعد 1-2 دن بعد میں نے اسپیڈ انکریز کی 1.25 1.5 پھر 1.7، اور پھر میں کرتے کرتے ڈبل اسپیڈ پہ میں گیا. جب میں ڈبل اسپیڈ پہ گیا نا، اب یہ نہیں ہوتا تھا کہ میں نے اسٹڈی کرنے بیٹھا ہوا ہے تو میں یہاں پہ وہ چیز بیٹھ کے یہ ٹاک سنوں، نہیں، یہ میں ایکسٹرا ٹائم میں کرتا تھا. جیسے میں واک کرنے جا رہا ہوں فرینڈز کے ساتھ یا اکیلا، کیونکہ میں نے ود ان 1 منتھ دیا تھا جی آر ای کے بعد، تو میرے پاس ٹائم نہیں تھا، تو میں سیریس تھا کافی ان چیزوں کے بارے میں. تو اگر میں واک کر رہا ہوں تو کوئی میں ٹاک لگا دوں گا ٹیڈ ایکس کی، اور جیسے ہم سانگ سنتے ہیں اسی طرح چل رہی ہیں بیک گراؤنڈ میں نا. تو کرتے کرتے جب میں نے ڈبل سپیڈ سے دیسی اسپیکر سے میں نے جو انگلش اسپیکر جو تھے، انگلش اسپیکنگ کنٹری کے اسپیکر ہیں جیسے امریکن ہو گیا یا کوئی اور اس طرح کے، کوشش کروں امریکن مل جائے تو زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے، لسننگ کے لیے. تو میں جب وہاں پہ گیا اور وہاں پہ بھی میں جب ان کی سپیڈ کو بھی میں تقریباً 1.5 یا 1.75 یا ڈبل تک چلا گیا. جب میں نے یہ سنی تو اس کے بعد جب میں یہاں پہ آیا نا تو یہ ٹاسک میرے لیے کافی ایزی لگے پھر. اور میں نے جو ٹافل کے اندر سب سے زیادہ چیز کو انجوائے کیا وہ میں نے لسننگ کو کیا. مجھے لسننگ بہت اچھی لگی آفٹر ٹیڈ ٹاسک. اور ایک اور چیز یاد رکھے گا، یہ آپ نے کسی بندے کے سامنے اچھا صحیح ہے یہ اچھا ایک اور چیز یہ یاد رکھیے گا کہ یہ لیکچر ہوتا ہے، یہ کنورسیشن ہوتی ہے، یہ پہلے پلے ہوتی ہے. تو آپ کو ٹیسٹ کے اندر پینسل اینڈ پیپر آپ کو جتنا چاہیے ہو وہ دے دیتے ہیں. تو آپ کی پوائنٹس جو ہوتے ہیں آپ نوٹ کر سکتے ہیں جب لیکچر چل رہا ہو یا کنورسیشن، اور پھر جب کوسچنز ہوں آنسر دینا ہو تو آپ you can go back to these key points and then you can answer them. اوکے، تو میرے لیے سب سے زیادہ جو ہیلپ فل تھا وہ ٹیڈ ایکس کی ٹاکس تھی لسننگ کے لیے. اچھا، نیکسٹ آتے ہیں اسپیکنگ کے لیے. اگین اگر آپ کو اسٹڈی پارٹنر ہے تو اسپیکنگ میں یہ ہوگا کہ اس کو کہیں کہ وہ آپ کے سامنے بولیں اور آپ اس کے سامنے پریکٹس کریں. مطلب یہ ہے کہ کال پہ کریں یا اگر ان پرسن مل سکتے ہیں تو ان پرسن کریں. جتنا زیادہ بولیں گے اتنا زیادہ اچھا ہے. تو اسٹارٹ میں نے کوشش کی اپنے فرینڈس کے ساتھ، لیکن ان کی اسپیکنگ اچھی تھی مجھ سے، تو ان کو اتنی پریکٹس کی ضرورت نہیں تھی، مجھے کافی زیادہ تھی. تو میں نے پھر جو اسٹریٹجی جو انہوں نے مجھے مشورہ دیا باقی لوگوں نے وہ یہ تھا
کہ اپنی ریکارڈنگ کو سنو جتنی زیادہ ہو سکتا ہے۔ تو میں نے جو اسٹریٹجی اپنائی، میں کیا کرتا تھا، میں یونیورسٹی میں لیکچرر تھا، تو میں دیکھتا تھا جب یونیورسٹی کی چھٹی ہوگی نا، میں کسی کلاس میں جاتا تھا، یونیورسٹی میں کوئی نہیں ہوتا تھا ڈپارٹمنٹ میں اب میں کلاس میں جا کے ڈائس کے سامنے، ڈائس کے اوپر کھڑا ہو گیا، جیسے میں کلاس کے اوپر لیکچر دے رہا ہوں، اور میں نے نا موبائل اپنا اوپن کر لیا اور میں نے اپنی ریکارڈنگ سٹارٹ کر لی، اور وائس ریکارڈنگ میں نے سٹارٹ کر لی۔ اب میں نے بولنا ہے تقریباً، میں نے 10 منٹ بولنا ہے، 15 منٹ، کچھ وقت تو میں 20 منٹ بھی بولتا رہتا تھا، اور یہ صرف اور صرف جو تھا میں بول رہا تھا فلوئنسی کے لیے، میں بول رہا تھا، میرا صرف اور صرف ایک موٹو تھا کہ میری فلوئنسی اچیو ہو جائے اور میں جب بولتا تھا تو کوئی ٹاپک جو ہوتا تھا، کوئی بھی ٹاپک لے لیتا تھا، یہ جو یہ والے ٹاپک نہیں اٹھاتا تھا ان میں، کیونکہ اتنا زیادہ آپ 1 منٹ یا اس سے بھی کم بولنا ہوتا ہے، یا کس میں تھوڑا زیادہ بولنا ہو، تو اتنا زیادہ تو آپ نے نہیں بولنا ہوتا اسپیکنگ میں تو میں کوئی اور ٹاپک جیسے ڈیلی لائف سے ریلیٹڈ، یا جو لیٹسٹ نیوز میں کوئی نیوز چل رہی ہے، تو وہاں سے کوئی ایک ٹاپک اٹھا لیا پالیٹکس پہ، یا کوئی اور مطلب ریلیجن نہیں کہنا چاہیے، سوری، ٹاپک کے اوپر، یا کوئی ایسا ٹاپک جو لیٹسٹ نیوز میں چل رہا ہے اسپورٹس سے ریلیٹڈ، تو اس کے اوپر جو ہے نا بولتے جاؤ بولتے جاؤ جتنا آپ بول سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس سے میری کافی حد تک فلوئنسی جو ہے نا ڈیولپ ہو گئی۔ جب مجھے لگا کافی میری فلوئنسی بہتر ہوئی ہے، پھر میں 5 دن بعد یا 2-4 دن کے بعد پھر میں جب یہاں پہ آیا نا، پھر میں نے یہ ٹاسک کرنا شروع کر دیا۔ اچھا، ایک اور چیز یاد رکھیے گا، یہ آپ کسی بندے کے سامنے آپ نے نہیں بولنا ہوتا ٹیسٹ کے دوران، آپ نے بولنا ہے اسپیک، آپ نے ایک مائک کے سامنے کمپیوٹر کے اوپر بولنا ہے، تو کمپیوٹر آپ کی جیسچر نہیں سمجھ سکتا، کمپیوٹر آپ کے مطلب فیس امپریشنز کو نہیں ریڈ کر سکتا، بندے کی طرح آگے بندہ نہیں بیٹھا ہوتا، تو آپ نے جو بولنا ہے وہ مائک کے اوپر بولنا ہوتا ہے، کمپیوٹر کے سامنے بولنا ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کوشش کریں کہ آفیشیل گائیڈ میں آپ کے پاس جو ٹافل کا جتنا بھی میٹیریل ہے اس کو آپ پریکٹس کریں جتنا زیادہ ہو سکے، اور موک ٹیسٹ دے دیں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ کتنا بولنا ہوتا ہے، اور یہ ٹاسک کس طرح کے ہوتے ہیں، اور آپ کے پاس پوائنٹس وغیرہ بھی ہونے چاہیے۔ تو یہ تھا an overview of TOEFL and some guidance for related to it, and I hope this was helpful.